औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमतों के साए में रखे और हर दुख, हर तकलीफ़, हर बीमारियों से महफूज रखे इंशाल्लाह। हमने लास्ट वीडियो में 10वां रुकू और 166 आयत तक पढ़ लिया था और उससे आगे हमने पढ़ना है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला नबीना मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट वीडियो यहाँ पर ख़त्म हुई थी और नतीजा ये हुआ कि हमने इनके जुल्म के पादाश में इन पर आसमान से अजाब भेज दिया। और ज़रा इनसे उस बस्ती का हाल भी पूछो जो समुंदर के किनारे वाक़या थी। इन्हें याद दिलाओ वो वाक़या कि वहाँ के लोग सब्त यानी कि हफ्ते के दिन, के अरबी में सब्त वो हफ्ता कहते हैं, हफ्ते के दिन अहकाम इलाही के खिलाफ वर्जी करते थे और ये कि मछलियाँ सब्त ही के दिन उभर उभर कर सतह पर उनके सामने आती थीं और सब्त के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी। यानी कि हफ्ते वाले दिन ही मछलियाँ आती थी और बाकी दिनों में मछलियाँ नहीं आती थी। ये इसलिए होता था कि हम इनकी नाफरमानियों की वजह से इनको आजमाइश में डाल रहे थे। और इन्हें यह भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक ग्रोह ने दूसरे ग्रोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह हलाक करने वाला या सख्त सज़ा देने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हजूर अपनी माज़रत पेश करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इसकी नाफरमानी से परहेज करने लगे। आखिरकार जब वो उन हदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर गए जो इन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और बाकी सब लोगों को जो जालिम थे इनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। बुराई को तो रोकना है ना, मुंह से रोकना है, हाथ से रोकना है और दिल में बुरा जानना है, तो बुराई को हर हाल में हमने रोकना है। ठीक है। फिर जब वो पूरी सरकशी के साथ वही काम किए चले गए जिससे इन्हें रोका गया था, तो हमने कहा कि बंदर हो जाओ। उफ। आपको पता है कि जब नाफरमानी की उन्होंने, अल्लाह ताला ने पैगाम जो अल्लाह ताला ने कहा था कि मतलब हद से ना गुजरना, ये मछलियाँ हफ्ते वाले दिन ना पकड़ना, तो उन्होंने वो इनकार ही किया, मतलब बाज नहीं आए, वो मछलियाँ पकड़ते रहते थे और किसी और तरीक़ों से पकड़ लेते थे। तो जिस वजह से फिर अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तुम ज़लील ख्वार बंदर बन जाओ, तो तब ये जो इंसान थे वो बंदर बन गए थे और 3 दिन तक वो बंदर बने रहे और रोते तड़पते रहे और 3 दिन बाद इनकी नस्ल ख़त्म हो गई थी। और ये बात झूठ है जो लोग आजकल कहते हैं कि इंसान पहले बंदर था। वो 3 दिन के लिए अल्लाह ताला ने उनके ऊपर अजाब रखा था और उसके बाद वो नस्ल ख़त्म हो गई है। ये जानवरों में से जो बंदर की ये जो नस्ल है अब जो देखते हैं, ये जैसे नॉर्मल सारे जानवर हैं वो है। तो उल्टी सीधी बातें करना छोड़ दें लोग। इंसान अशरफुल मखलूक है और आदम अलैहिस्सलाम इंसान थे और आदम अलैहिस्सलाम की हम औलाद हैं। ये सुने जिस तरह अल्लाह ताला ने उन पे अजाब भेजा। तो हमने कहा कि बंदर हो जाओ ज़लीलो ख्वार और याद करो जबकि तुम्हारे रब ने ऐलान कर दिया कि वो क़यामत तक बराबर ऐसे लोग बनी इसराइल पर मुसल्लत करता रहेगा जो उनको बदतरीन अजाब देंगे। यकीनन तुम्हारा रब सज़ा देने में तेज़ दस्त है और यकीनन वो दरगुजर और रहम से भी काम लेने वाला है। हमने इनको ज़मीन में टुकड़े टुकड़े करके बहुत सी कौमों में तकसीम कर दिया। कुछ लोग इनमें नेक थे और कुछ इससे मुख्तलिफ, और हम इनको अच्छे और बुरे हालत से आजमाइश में मुब्तला करते रहे कि शायद ये पलट आए। फिर अगली नस्लों के बाद ऐसे नाखलफ लोग इनके जानशीन हुए जो किताब इलाही के वारिस होकर इसी दुनियावी दीनी के फ़ायदे समेटते हैं और कह देते हैं कि तवक्का है हमें माफ़ कर दिया जाएगा। जो अल्लाह ताला ने किताब भेजी थी उसको अपने तौर पे बदल लेते थे दुनिया के मतलब अपनी मर्ज़ी से, और फिर ये समझते थे कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर देगा।
تو اس وجہ سے یہ گناہ کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. تو آج کل بھی یہی ہو رہا ہے کہ یہی سوچ کے کہ ہم معافی مانگ لیں گے, ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے, بڑی زندگی پڑی ہے, کر لیں گے معافی, کر لیں گے توبہ. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ موقع نہیں دے, اس لیے ہمیں پہلے ہی توبہ کر لینی چاہیے, پہلے ہی اپنی زندگی میں ہی گناہوں سے توبہ کر لینی چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ پہلے ہم گناہ کر لیں, سب کچھ کر لیں, اس کے بعد دیکھیں گے تو پھر اللہ موقع دے نہ دے, یہ بھی تو سوچنا ہے نا. توقع ہے ہمیں معاف کر دیا جائے گا, اور اگر وہی متعی دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لے لیتے ہیں. کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہو, اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے. خود پہلے انہوں نے پڑھ لیا تھا کتاب میں جو لکھا ہوا ہے, پھر اس کو اپنی مرضی سے بدلا, اپنے فائدوں کے لیے بدلا. استغفر. آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہتر ہے. کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے, یقیناً ایسے نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کریں گے. انہیں وہ وقت بھی کچھ یاد ہے جبکہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے, اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آ پڑے گا. اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھام لو, اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو, اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو. توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جبکہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا, ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں, ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے. آپ لوگوں کو اس بات کی سمجھ آئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تو ان کی پشت سے پوری دنیا جو پیدا ہو رہی ہے وہ پہلے نکال لی, ٹھیک ہے, اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو انہوں نے یہی جواب دیا کہ ہاں آپ ہمارے رب ہیں, ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے گواہی لے لی ان سے, ٹھیک ہے. تو پھر تاکہ یہ آگے جا کے آپ پوری بات سنیے گا غور سے کہ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا. کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ, یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان سے گواہی لی کہ ہم اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ ہم نے اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے جو گواہی لی ہے یہ میں نے اس لیے کیا کہ تم قیامت کے روز یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے, یا یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی. اللہ تعالیٰ نے تو وہیں پہ گواہی لے لی نا, تو پھر یہ باپ دادا کا مطلب لیتے ہیں کہ خود گمراہ ہیں. ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے ہم سے پہلے کی تھی اور ہم بعد کو ان کی نسل سے پیدا ہوئے. تو پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر پیش کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ پلٹ آئیں, ٹھیک ہے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا. آخر کار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو کر رہا. جب ہم بھٹک جاتے ہیں نا تو شیطان ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے, پھر وہ اور زیادہ بھٹکاتا ہے, اور زیادہ غلط کام کرواتا ہے. جب ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ تم لگے رہو اس کے پیچھے. تو اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیاتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے, مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش نفس ہی کے پیچھے پڑا رہا.
یعنی کہ جو زمین میں رہ کر اپنی خواہشوں کے پیچھے ہی پڑے رہے، اللہ کو بھولے رہے، ان کے لیے کہا۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اس میں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا جس کے بارے میں یہ کہا گیا۔ لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے، اور اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی کہ یہ جھٹلانے والوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مثال دی، کتے کی مثال دی۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تم یہ حقائق ان کو سناتے رہو، شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں۔ بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور وہ آپ اپنے ہی اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ جب ہم غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، اللہ کو بھولتے ہیں، تو پھر ہم پہ عذاب آتا ہے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا۔ یہ نہیں پتا کہ ہم اللہ کو بھول کے اللہ کی نافرمانیاں کرتے چلے جاتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت بخشے بس وہی راہ راست پاتا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام و نامراد ہو کر رہتا ہے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے اللہ کی ناراضگی سے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ان کے پاس دل ہے مگر وہ ان سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گے گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے گئے ہیں۔ استغفر اللہ، توبہ استغفار، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ ہماری مخلوق میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت اور حق ہی کے مطابق انصاف کرتا ہے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے تو انہیں ہم بتدریج ایسے طریقے سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی۔ میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں، میری چال کا کوئی توڑ نہیں ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں ان کے رفیق پر جنون کا کوئی اثر نہیں ہے؟ وہ تو ایک خبردار ہے جو برا انجام سامنے آنے سے پہلے صاف صاف متنبی کر رہا ہے۔ کیا ان لوگوں نے آسمان اور زمین کے انتظام پر کبھی غور نہیں کیا، اور کسی چیز کو بھی جو اللہ نے پیدا کی ہے آنکھیں کھول کر نہیں دیکھا؟ اور کیا یہ بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ شاید ان کی مہلت زندگی پوری ہونے کا وقت قریب آ لگا ہو؟ پھر آخر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تنبیہ کے بعد اور کون سی بات ایسی ہو سکتی ہے جس پر یہ ایمان لائیں؟ یہ ابھی یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں ویڈیو، ابھی اور بھی ہے مزید، تو میں نے سوچا تھا کہ ایک ہی 2 ویڈیو میں یعنی کہ سورۃ الاعراف کا اینڈ ہو جائے گا، لیکن ابھی بھی یہ ہے کچھ پیج ہیں، تو میں پھر انشاءاللہ لاسٹ پارٹ جو ہے نا وہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کے آتی ہوں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، اپنا بہت خیال رکھیں، ویڈیو کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں تاکہ پوری بات کی سمجھ آ سکے لوگوں کو۔